अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, मार्का हक में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ अजीमुशान फतह को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है। पाकिस्तान में घुसने के ख्वाब देखने वाले भारत को पाक फौज ने ऐसा जिल्लत आमेज सबक सिखाया कि छठी का दूध याद करवा दिया। पाकिस्तान की अजीमुशान फतह का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ताकत के जोम में बैठे भारत का सिस्टम जैम करके पाकिस्तान ने भारत के राफेल ऐसे गिराए जैसे कटी पतंगें गिर रही हों। नाज़रीन, आप पाकिस्तानी फजाओं की भारत पर बढ़तरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान भारत के कई राफेल को मलबे का ढेर बना सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ उन 6 भारतीय तैयारों को मलबे का ढेर बनाया जिन्होंने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने 7 मई को भारत को जमीनी महाज पर जिल्लत आमेज शिकस्त देकर चारों शाने चित कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जिल्लत आमेज जख्म पहुंचाया है जिसको आज तक वो चाट रहा है। दोबारा हमले की हिम्मत तो दूर, पूरी दुनिया में जग हसाई करवा बैठा है। पाकिस्तान को तनहा करने वाला भारत आज खुद आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है, जो पाकिस्तान की जबरदस्त खारजी महाज पर कामयाबी है। पाकिस्तान ने भारत को कैसे पछाड़ा, सिस्टम जैम कैसे किया, खारजा महाज पर भारत को तनहा कैसे कर दिया और राफेल के जोम में बैठा भारत निशाने इबरत कैसे बन गया। सवालात बहुत से हैं, इनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, इनके अलावा डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, और उनके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। गज़नफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, इस वक्त के जो हालात हैं, हम देखते हैं दुनिया में जो एक जंगी माहौल बना बैठा है और यूं लगता है कि हर आने वाला लम्हा शायद कोई एक नई चीज़, एक नई मुसीबत इंसानियत के लिए लेकर आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने जो मिसाल कायम की थी पिछले साल, आप कैसे देखते हैं कि उसने इस वक्त जो एक दुनिया के जंगी महाज हैं उनके लिए क्या निशान छोड़े थे, क्या लेसन छोड़े थे जो अब वो फॉलो करने पर मजबूर हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। अब हम इस वक्त उस वक्त को याद कर रहे हैं, उस साल को जिस दिन जब ये तमाम चीज़ें डेवलप हो रही थी, और उस वक्त भी हम बड़े क्लोजली आपकी स्क्रीनों का जायज़ा ले रहे थे। और आपको पता है कि जब पहलगाम का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया था, जिसमें उनकी रॉ इन्वॉल्व थी, उनकी BSF इन्वॉल्व थी, इसलिए कि वो पहलगाम की जो रिज़ॉर्ट थी उसमें 1 हफ़्ते पहले वहाँ बहुत टूरिस्ट आते थे, तो 1 हफ़्ते पहले वहाँ अमित शाह ने दौरा किया था और वहाँ 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन ट्रिब्यून की स्टोरी है। तो उसने अमित शाह ने वो 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें पहले लेयर के ऊपर BSF होती थी, फिर उनकी एक स्पेशल फोर्स है जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ होती है, उसकी सिक्योरिटी थी, और 3rd लेयर पे कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट के जो लोग होते थे, और बहुत डॉक्यूमेंटेड एंट्री होती थी। तो अमित शाह ने 1 हफ़्ते पहले वो तीनों जो सिक्योरिटी लेयर्स हैं वो हटा दी थी। इससे पहले भी आपको पता है, जब पुलवामा का वाक़या हुआ था तो उसके बाद एक वीडियो आई थी जिसमें अमित शाह एक दहशतगर्द तंजीम को ये कह रहा था कि जी कोई ऐसा वाक़या करो जिससे हम इलेक्शन जीत जाएं। तो उनका मतलब था कि किसी फ़ौजी कॉन्वॉय पे या फ़ौजी लोगों पे हमला करो, और फिर CRPF पे हमला हुआ। और आपको याद है जो सत्यापाल जो गवर्नर थे कश्मीर के, अभी तो उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिंग करके कहा कि जी आपकी गलत पॉलिसी की वजह से 53 जवान जो है मरे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने उसे कहा तुम चुप रहो, क्योंकि इसका भत्ता जो है, इसका जो इल्ज़ाम है हम पाकिस्तान की ISI पे फेंकेंगे। तो पहलगाम में भी उन्होंने यही करने की कोशिश की कि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है करने का। लेकिन उसके बाद आप देखिए, वो 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी उतारने का बेसिक मकसद ये था कि अमित शाह का बेटा है ना जय शाह, वो वहाँ पे एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। और उसके बाद देखा आपने कि वहाँ पे जितनी ज़मीनें थी कश्मीरियों पे, उनको कब्ज़ा कर लिया गया, 3000 मकान ढा दिए गए। उसके बाद जो लोगों को पकड़ा गया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि जी एक जॉइंट इंक्वायरी कर लेते हैं, उस पर वो राज़ी नहीं हुए। फिर उन्होंने उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर 22 अप्रैल को ये हुआ था। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने इसमें वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं, जी बिल्कुल, लेकिन
ایک 29 اپریل کو انڈیا کے 4 ریفیل آئے تھے جو پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے تھے ٹارگٹس پہ. تو ہماری جو EW کی یونٹس ڈپلوائے ہیں آل الاگ دا فرنٹ, انہوں نے اس کو جیم کر دیا, ان کے کمیونیکیشنز کو جیم کر دیا. یہ اسٹوری اخبار میں بھی چھپی تھی. اور اس کے بعد وہ جہاز جو تھے وہ اپنے اوریجنل امبالہ سے انہوں نے ٹیک آف کیا تھا. دے ہیڈ ٹو لینڈ ایٹ سری نگر ایئرپورٹ. اس کے بعد جو اس پوری جنگ کو اگر آپ کنسائز کریں گے ایک پوائنٹ میں, تو پاکستان نے دنیا کو ایک نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ٹیچ کی ہے, اور وہ ہے ملٹی ڈومین آپریشنل اسٹریٹجی. اور جو ملٹی ڈومین آپریشنل اسٹریٹجی ہے وہ آرم فورسز بڑے عرصے سے پریکٹس کر رہی تھی, اور اس کا مقصد یہ کہ سی, لینڈ, ایئر, اس تمام وارفیئر along with the cyber warfare, along with the drone warfare, along with the جو loitering munition ہوتا ہے اس کی جنگ, آپ کی الیکٹرو میگنیٹک جنگ, الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی جنگ, ان تمام کو ایک نقطے میں محفوظ. اب یہ جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں, یہ اسباق جو ہیں دنیا کے اسٹاف کالجز میں اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں آج کل ایز اے ٹیسٹ کیس پڑھائے جاتے ہیں, اور اس میں پاکستان کا ریفرنس دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی پر بات کرنا چاہیں گے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. سر, کیسے دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک وہ بھارت جو کہ بڑھ کے مارتا رہا کہ ہم گھس جائیں گے ملک میں, پاکستان میں, اور گھس کر سبق سکھائیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے جو وہاں پر کرتا دھرتا تھے, ایک دم سے انہوں نے پھر ایک اور شخصیت کو آگے کیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم بیٹھ کے بات چیت کریں گے اور پھر معاملات کو سلجھاتے ہیں, تو بہتر یہی ہے کہ ہم اب میدان جنگ سے نکلیں. تو سر, جہاں پر ایک اتنی اونچائی تک اڑنا اور اس کے بعد اگلے ہی لمحے جیسے ہی پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور زمین پر بیٹھ جانا, سر کیسے دیکھتے ہیں اس فرق کو؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کے سارے ناظرین کو ہماری جو پہلی اینیورسری آنے والی آپریشن مارک کا حق کی, اس کے بہت مبارک ہو. آرم فورسز نے کیسا جو ہے وہ ایک نیو نارمل جنریٹ کی, جیسے بریگیڈیئر ظفر بھی کہہ رہے ہیں, جو وار کالج میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن اس کو نا تھوڑا سا پرسپیکٹو میں دیکھنا پڑے گا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ کیوں انڈیا ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. تو میں کوئکلی اس اگر احاطہ کر لوں, یہ بیسیکلی ہاٹ پرسوٹ آپریشن کا نا ایک نیا کانسیپٹ آیا تھا ان کی اسٹریٹجک کمیونٹی کے اندر, 10 سال پرانا ہے تقریباً. 2016 میں انہوں نے اڑی کیا تھا, اس وقت ان کے اتر پردیش میں الیکشنز ہونے والے تھے. پھر ڈی جی ایم او نے کہا کہ ہم نے جا کے ہم نے ہاٹ پرسوٹ کیا ہے, اور انہوں نے ایک علاقہ کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا, اور اگلے دن ہی ہم جا کے ملٹری آبزرورز کو لے گئے تھے. اس میں آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں, تو خاصی ہزیمت اٹھانا پڑی. پہلگام سے پہلے 2019 میں پلوامہ کے انسیڈنٹ کیا انہوں نے, اور جیسے ہی انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسفرنٹیئر آ کے ہمارے ادھر جو ہے وہ بالا کوٹ کے اندر اٹیک کیا تھا سو کالڈ, جس میں ابھینندن کے ایپیسوڈ پوری دنیا نے دیکھا, اور جس طرح کی عظیمت تب اٹھانا پڑی وہ بھی دنیا نے دیکھی. اب اسی ہاٹ پرسوٹ کو لے کے وہ انڈر دی اوور ہینگ آف جو نیوکلر ہمارے پاس ڈیٹرنس ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو جب ان کے پاس آئیں گے, الیکشنز آئیں گے, تو یہ کچھ کر سکتے ہیں. 2019 میں یہ 14 فروری کو انہوں نے اٹیک کیا تھا پاکستان پہ, اور مئی میں ان کے لوک سبھا کے الیکشنز تھے. اسی طرح 2025 والا جو پچھلے سال تھا, حالانکہ الیکشنز 2024 میں ہو چکے تھے, لیکن اب کی بار 400 پار وہ جب نہ ہوا اور 250 کے قریب آ کے بی جے پی رکی, تو دوبارہ سے اپنے آپ کو بھی ریاستی الیکشن سے اس لیے انہوں نے سارا حساب کتاب کیا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو آرم فورسز اور عوام کے درمیان ایک سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے کوئی درار ڈال دی ہے, کوئی پولرائز ہو گئی پاکستان کی سوسائٹی, وہ سمجھتے ہیں کہ ویکیوم آگے جہاں پہ حملہ کریں گے. پاکستان نے جس طرح کا ریسپانس جنریٹ کیا, یہ بالکل ایسا سرپرائز دیا انڈینز کو کہ پولرائز سوسائٹی کی بات کرتے ہو تم, جس طرح سے ہمارے جوانوں کے ساتھ اور فتح میزائل کے ساتھ ہم نے دیکھا فائر ہو رہا, تو ہماری عوام کھڑی, پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح عوام اپنے افواج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ اس کا جو سبق ہے وہ اسرائیلیز نے بھی شاید اس کو نہیں سیکھا, اور انہوں نے جب 28 فروری کو ایران پہ اٹیک کیا تھا, تو اس سے پہلے 10-12 تاریخ کو فروری کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ریولیوشنری گارڈز کے خلاف ایک جو ہے مہم چلائی گئی تھی, اور خاص سے وہاں پہ ڈیمانسٹریشنز ہوئی, تو اسرائیلیز تھاٹ کہ پولرائز ہو گئی سوسائٹی, بھول گئے کہ مسلمانوں کی روایتیں ہیں ہماری, وہ اپنی آئیڈیالوجی بیس ہم لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم اپنی افواج کے ساتھ نہیں چھوڑتے. بالکل یہ جو ایلیمنٹ سرپرائز پاکستان نے اچیو کیا تھا, آج الحمدللہ آج بیٹھ کے ہم جو خوشیاں منا رہے ہیں, دو کہ ہماری جنگ کبھی بھی نیت نہیں رہی ہے, لیکن جب سالمیت کے اوپر یا خود مختاری پہ حرف آیا ہے, تو تب ہم نے قوم کو مایوس نہیں کیا ہے, اگر خدا نہ خواستہ. بالکل احمد صاحب, ایک اور جو چیز جو یہاں پر یقینی طور پر ہم نے اس کے اوپر دیکھا کہ موضوع بحث بھی رہی, وہ یہی ہے کہ ایک جدید ترین طیارے رافیل خریدے گئے, اور اس پر وہ واویلا کیا گیا کہ ہمارے پاس تو اب شاید کوئی ایک انہونی طاقت آ گئی ہے. لیکن پھر ہم نے
دیکھا کہ وہ اس طرح سے گرے آسمان سے کہ جیسے کٹی پتنگیں گرتی ہیں. تو سر یہ کیا ایسی جو ہے اسٹریٹجی تھی, کیا ٹیکنالوجی تھی کہ جس نے ان کا پورا سسٹم جیم کیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا کی وہ ایک بڑی کمپنی کی جو کہ شاید اس زوم میں مبتلا تھی کہ ان کے جہازوں کو آج تک کبھی کوئی ہٹ ہی نہیں کر سکا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کمپنی بھی اسی طرح سے نیچے گئی کہ جس طرح سے ان کے جہاز گئے. دیکھیں جو ڈیسالٹ ہے نا, جو رافیل بناتی تھی, اس کے تو شیئر نیچے گئے. J-10C جن کا ہم نے استعمال کیا تھا اس کے شیئر اسمان پہ چڑھ گئے. تو ظاہر ہے, لیکن یہ یاد رکھیں, it is not the fighter plane which fights, it's basically that Shaheen, that cockpit میں جو بیٹھا ہوا well trained motivated جو پائلٹ ہے, وہ پرائمرلی آپ کے لیے لورل اچیو کرتا ہے, فتوحات لے کر آتا ہے. اب جب یہ 6 اور 7 کی رات کو انہوں نے اٹیک کیا بھی تھا, تو 4 ٹکڑیوں میں انہوں نے پاکستان پہ ایک ملٹی ڈائمینشنل قسم کا اٹیک کرنے کی کوشش کی. ایک نیچے بھج کے پاس کراچی کے ویسٹ میں, پھر اوپر جو ہے ریتی رحیمیہ خان کے اگینسٹ, پھر لاہور کے ادھر بٹنڈا اور یہ جو جیسلمیر وہاں پہ, اور پھر اوپر کشمیر کے اندر. تو 4 جگہوں کے اوپر 4 جگہوں پہ ہم نے ان کو بیسیکلی ہمارا رسپانس ڈائلیوٹ کر رہے تھے, اور اس میں بمبرز بھی تھے, ان کے فائٹر ایئر کرافٹس بھی تھے, اور ان کی فورس ملٹیپلائرز یا ویکس وغیرہ بھی تھے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہمیں لاک کرتے, تو ہمارے J-10Cs جیسے PL-15 لگے ہوئے تھے میزائلز ایئر ٹو ایئر, ان کی 5 میک اسپیڈ ہے. ایک میک جو ہے تقریباً 1200 کلومیٹر پر گھنٹہ ہوتا ہے, تو 6000 کلومیٹر پر گھنٹہ. تو ہماری سب سے لارجسٹ دور ہم نے کل کی تھی وہ 180 کلومیٹر پہ کی تھی. مطلب پائلٹ پلک جب اگر آتا تو ہمارا PL-15 ان کے سر پہ پہنچ گیا تھا. بیسیکلی ہم نے جو ایریل پلیٹ فارمز تھے اور جو ویپنز تھے اور جو ہماری ٹریننگ تھی, اس کو ہم نے فوراً ہم نے اس کو کل کیا تھا, بیکاز وی سو کہ یہ لوگ جو ہے ہمیں لاک کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہم نے ان کو شوٹ لے لی تھی. تو پہلے حلے میں جب ان کے 6 جہاز گرے تھے, اس میں جو ہے وہ 4 آپ کے رافیل, ایک Su-30 اور ایک MiG-29 تھا, تو یہ سارے پھر پیچھے دوڑے تھے. اور پھر جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اب تک 11 جہاز گروا چکے ہیں, تو لہٰذا ہم نے سوچا نہیں تھا, ہم نے اس کا فوراً ایکشن لیا تھا. ریزن کیا تھی؟ یونٹی آف کمانڈ. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہینڈز اینڈ گلو لاک کیا, گو فار اٹ. ہم نے سیکنڈ تھاٹ نہیں دی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے دنیا میں پاکستان کی ایئر فورس اس طرح سے عزت کماری جو شاید ہی کسی اور ایئر فورس کے نصیب میں آئی ہے. عاصم منیر صاحب, سدھو صاحب, ہلال جرأت, کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک. اچھا غضنفر صاحب, یقینی طور پر جس طرح سے پاکستان نے مقابلہ کیا اور جو زخم دیا بھارت کو, وہ شاید آج بھی اسی زخم کو چاٹ رہا ہے. تو سر ایک بڑی فوج, اس زوم میں مبتلا بھارت جس کا بجٹ پاکستان سے کئی گنا زیادہ, لیکن وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فوج کی جو صورتحال ہے, جہاں پر اکثر و بیشتر ان کی ویڈیو سامنے آتی ہیں, جہاں پر ان کے جوانوں کی صورتحال دکھائی جاتی ہے کہ وہ کس ایک قسم پرسی کی حالت میں ہیں. ایک فوج کی جس کو یقینی طور پر ہم پاکستانی اپنی فوج کو ایک فخر کے طور پر دیکھتے ہیں, لیکن بھارت میں پھر وہ سب کچھ ہوا کہ پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی جو فوجی قیادت ہے اس کے بعد اس نے بھی سرنڈر کیا. تو سر ایک فوج جس کا مورال اس حد تک ہائی ہو, وہ اپنے سے ایک بڑی فوج کے ساتھ جب سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, تو کیا اس کے لیے جو اس کی عددی اکثریت ہوتی ہے دوسری فوج کی, کوئی معنی نہیں رکھتی؟ بات یہ سلمان کہ نومیریکل سپیریٹی اس وقت میٹر کرتی ہے جب آپ کی اسٹریٹجی میچ کرتی ہو آپ کی ریالٹی سے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انڈیا نے ابھی بھی وہ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں, ایک کولڈ ڈاکٹرائن اسٹریٹجی نکالی تھی. اس کولڈ ڈاکٹرائن اسٹریٹجی کا مطلب یہ تھا کہ وہ پورے فرنٹ کے اوپر 8-10 جگہوں پہ حملہ کریں گے. انہوں نے کمپوزٹ فورسز بنائی تھی جس میں انفینٹری تھی, آرمر کے ایلیمنٹ سے, آرٹلری کے ایلیمنٹ سے, ایئر ڈیفنس کے ایلیمنٹ سے, اور انہوں نے کہا 8-10 جگہوں پہ حملہ کریں گے, جہاں سے سکسیس ملے گی وہاں ایک لمیٹڈ ایریا تک جائیں گے, اس کو آکوپائی کریں گے اور باقی جگہوں سے وڈرا کر جائیں گے. تو جب وہ انہوں نے کہا کہ اس کو لمیٹڈ ایریا جب انہوں نے کہا, تو پاکستان نے اس کے جواب میں اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی. ہم نے شارٹ رینج میزائلز بنائے جو 300-400 کلومیٹر تک مار کرتے تھے, تو اس کے ذریعے ان کی کاؤنٹر جو کولڈ اسٹارم ڈاکٹرین تھی اس کو چیک کیا. ابھی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے 2018 کو بھی یاد کیجئے گا, 2018 میں پاکستان کو انہوں نے حملہ کیا تھا ایک
बाला कोट के ऊपर 2 कव्वे मारे थे, जिसकी न्यूयॉर्क पोस्ट ने तस्वीर भी शाया की थी, और फिर चले गए थे। तो पाकिस्तान ने उसके बाद भी बड़ा टीवी चैनल पे आके सुबह के वक्त कहा था कि वी विल हिट यू बैक एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग, एट द टारगेट ऑफ आवर चूजिंग। अभी वॉरफेयर के अंदर हमेशा जो अटैकिंग फोर्सेज होती हैं वो अपना टारगेट और अपने टाइम को सिक्योर रखती है, सीक्रेट रखते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द वॉर कि जी आप अपना टाइम भी वो करें सिक्योर, अपना सीक्रेट रखें, अपनी जगह भी सीक्रेट। लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं, और दिन के 10 बजे हमने हमला किया। उसके बाद क्या हुआ, नौशेरा वैली में 163 ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिसके ऊपर हमला किया गया था, वहाँ इंडियन आर्मी चीफ, GOC नॉर्दर्न कमांड, उसके साथ कमांडर 16 कोर ब्रीफिंग ले रहे थे उस ब्रिगेड कमांडर से। लेकिन पाकिस्तान ने आला अखलाकी मिक़दार को रखते हुए उसके कमांड पोस्ट पे हमला नहीं किया, इर्द गिर्द हमला किया और ये कह दिया, ये बता दिया कि जी हम आए थे और वापस जा रहे हैं। अब उसके बाद अब आते हैं 2025 में, तो 2025 में उन्होंने कहा था रफ़ेल। अब रफ़ेल उन्होंने यानी 6 मई तक उन्होंने कोई 20 रफ़ेल थे, उनकी फॉर्मेशन को उन्होंने वेस्टर्न कमांड से ईस्टर्न कमांड, श्रीनगर, बीकानेर में शिफ्ट किया। इसके साथ S-400 की जो बैटरी थी, जो दुनिया का, रशिया का बहुत एडवांस्ड जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके टोटल रेंज जो है वो 400 के करीब अपना वो एक टाइम में वो 36 टारगेट अटैक यानी मल्टीपल टारगेट्स को अटैक करता है, और उसकी फायरिंग रेंज जो है वो 34 किलोमीटर बनती है। उसकी बैटरीज को उन्होंने मूव किया और आदमपुर पे आके लगाया। उसके बाद जब उन्होंने टेक ऑफ किया 6 उसके बाद आपको अपना एयर में, तो उस वक्त 72 तैयारे थे, पाकिस्तान के 42 तैयारे थे। उसमें रफ़ेल भी थे, सू मार्क 1 भी थे और मिराजिस भी थे। 8 फॉर्मेशंस थी, 8 फॉर्मेशंस के अंदर 4 सू थे, 2 रफ़ेल थे और दो अपना वो मिराजिस थे। इसको जब वो फ्लाई कर रहे थे तो पाकिस्तान ने किया क्या, पाकिस्तान ने एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक टेक्नोलॉजी यूज़ करती है जिसको डाटा लिंक 7 कहते हैं। उन्होंने अपने जहाज़ों को कहा कि जी आप अपना जो कम्युनिकेशन ऑफ करें, डाटा लिंक 7 जो है इसको भी ऑफ करें, और हम आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, और पाकिस्तान का जो अपना सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है सैब एरी, वो वेस्टर्न थिएटर में फ्लाई कर रहा था। वो एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के जहाज़ों पे नज़र रखता है, उसके सामने एक स्क्रीन लगी होती है, जो सारे जहां जो टारगेट एयर में जहाज़ होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, और वो फिर जो आपके जो जहाज़ होते हैं उनको वो टारगेट असाइन करता है। तो ये तमाम चीज़ें जैसे मैंने आपका जब कंबाइन हुई, तो जिस वक्त हमारे JF-17 ने, JF-10C ने PL-15 फायर किया, अब PL-15 फायर करने के बाद जब उसने PL-15 ने अपना ऐसा सीकर ऑन किया, तो उस वक्त 3 सेकंड का टाइम होता है, तो रफ़ेल के लिए चांस ही नहीं था कि वो किसी तरह अवॉइड कर सकते। तो आपने देखा दे गॉट ब्लोन अप इन द एयर, एंड देन 4 रफ़ेल उसी टाइम पे वो जाके एक श्रीनगर में गिरा था। उसकी तस्वीर एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने एक अखबार में शाया की थी, तो सुबह इंडियन आर्मी पहुंच गई थी, उस एडिटर को भी और फोटोग्राफर को भी पकड़ के जेल में डाल दिया था। फिर पाकिस्तान ने उन रफ़ेल के टेल नंबर भी रिलीज किए, और उसमें BS-001, BS-001 वो तो ये चीजें तमाम पॉसिबल हुई क्योंकि एयर चीफ मार्शल जो पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ थे वो बजाते खुद ऑपरेशन रूम में बैठे हुए थे। एंड आप जब इन्होंने टेक ऑफ किया और उन्होंने देखा कि इंडियन एयर के जहाज़ों का जो पोस्चर है वो एक ऑफेंसिव पोस्चर है, तो ही पास्ड ऑर्डर टू ओन एयरक्राफ्ट कि किल देम, शूट देम। तो आपने देखा उसके बाद जो नतीजा निकला, यही नहीं, एक बहुत बड़ी बात हुई थी सलमान कि एक सिंगल JF-10C JF-17 थंडर ने फ्लाई किया, वो S-400 की आदमपुर में उसकी फायरिंग रेंज के अंदर गया, वहाँ उसने अपना मिसाइल CM-400 वो रिलीज किया। उस मिसाइल की ये सुसाइडल मिशन था, इट वाज अ सुसाइड गोइंग इनटू द फायरिंग रेंज ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 वाज अ वेरी बिग चैलेंज, बट ही वेंट डाउन देयर। जो भी वो पायलट था हम उसको सलाम करते हैं, और फिर वो सक्सेसफुल वापस आया। तो ये था, करेज भी थी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी था, एक एडवांस टेक। तो हमारा कहने का मतलब ये कि सिर्फ म्यूनिशन मैटर नहीं करता, और मैटर हु इज फ्लाइंग दैट, हु इज द मैन बिहाइंड द गन, दैट इज व्हाट मैटर। तो इसके जरिए आप अपनी स्ट्रेटजी से दुश्मन की बड़ी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को भी और शिकस्त दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, एक और जो चीज हम इस सारी सूरत हाल में देखते हैं पाकिस्तान की जानिब से, जिस तरह से भारत में
ایک جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ٹارگٹس کو لاک کیا گیا اور ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، تو آپ یہ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے کہ ایک اتنا بڑا ملک کہ جس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ہر وقت یہ دعویٰ کرتی نظر آتی ہے کہ وہ پاکستان کے چپے چپے سے واقف ہیں، لیکن ہماری تیاری کیا ہوتی ہے ہر اس لمحے میں کہ جب بھارت ہمارے لیے ایک چیلنج بنا ہوتا ہے، کیا یہ اس وقت انٹیلیجنس گیدر کی جاتی ہے؟ پاکستان ہر لمحہ تیار ہے اس عیار دشمن کے لیے؟ دیکھیں جی، ہمارے جو مارکور ہیں نا، ان کی جو آپریشنل کیپیسٹی ہے یا ان کی جو کارکردگی وہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہم پہلی 3-4 انٹیلیجنس ایجنسیز میں آتے ہیں، ہمارا کوئی ایکسپینشن ڈیزائر نہیں ہے، ہم صرف دفاعی لحاظ سے اپنے آپریشن پلانس کو جو ہے بنا کے رکھتے ہیں۔ آپریشن پلان جو بھی ہوتا ہے آپ کا، وہ انٹیلیجنس کے اوپر ہوتا ہے کہ کون کون سی کیا کیا تیاریاں، کون کون سے ہتھیار کس جگہ پہ ڈپلوائڈ، یہ تمام چیزیں ہمیں بالکل موزیک کے اوپر پکچر بالکل کلیئر پکچر ہوتی ہے۔ اس میں چند ایک ٹارگٹس ایسے ہوتے ہیں جو تھریش ہولڈ سے اوپر ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو تھریش ہولڈ کے نیچے ہوتے ہیں۔ تو ایسکلیشن لیڈر کو اوائڈ کرتے ہوئے ہم ایسے تمام ٹارگٹس کے اوپر پیس ٹائم کے اندر ہم جو آپ کی سوچ ہے کہ ہم جس طرح سے ٹارگٹس کو انگیج کرنے کا پلان ہوتا ہمارا، پورے سیکوینس کے حساب سے، ٹارگٹس نمبرنگ کے حساب سے، اس کی رینجنگ کے حساب سے، صرف ورڈ گو کہنے کی دیر ہوتی ہے، باقی وہ جو شیپر ہے، وہ جو بیٹھا ہوا کاکپٹ کے اندر بان یا فار دیٹ میٹر گراؤنڈ پہ جو میزل فائل کرنے والے لوگ ہیں، وہ صرف ABCD بولتے ہیں کہ ہم نے کس ٹارگٹ کو کس ٹائم پہ انگیج کرنا۔ ایسکلیشن لیڈر کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم ان ٹارگٹس کے پیچھے جاتے ہیں، اور اگر وہ موومنٹ بھی کرتے ہیں، دا موومنٹ کوئی جہاز اپنے ٹارمک سے یا جو ہینگر سے نکل کے باہر آتا ہے، اس وقت ہمارے جو ایریل ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسٹ یہاں سے موو کر کے یہاں تک گیا، سارے جتنے وہ ایک کر کے ہمیں کاؤنٹنگ کے اندر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی جن کو ملائن کرنے کی سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش کی جاتی رہتی ہے، آپ یاد رکھیں یہ پروپیگنڈا ہے ملائن کرنے کا، لیکن وی آر پروفیشنل آرمی، پروفیشنل انٹیلیجنس ایجنسی، ہم جانتے ہیں کہ پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں۔ ہماری تیاری ہم وقت تیار ہیں، اگر آپریشن سندور 2 کرنا تو آ جائے۔ بالکل ٹھیک، یقینی طور پر پوری قوم اس کے لیے تیار ہے، اور بھارت جیسا ایک مکروہ اور بزدل دشمن کہ جس نے منہ کی کھائی اور اس ساری صورتحال میں اس کو اس وقت تک ابھی تک کوئی ایسا سہارا نہیں مل سکا کہ جس میں وہ شاید اس کی آڑ لے کر اپنی ہزیمت کو چھپا سکے اور اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کر سکے۔ ایک دفعہ پھر سے پوری قوم تیار ہے، آپ ہم سب تیار ہیں اپنی پاک افواج کا ساتھ دینے کے لیے۔ یہاں پر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک بھارت کے لیے شاید سبق کافی نہیں تھا، اور اس کے بعد بھارت یوں لگتا ہے ایک دفعہ پھر سے پر تول رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت وہی رسک، وہی ہزیمت ایک دفعہ پھر سے اٹھانا چاہے گا جو اس سے پہلے وہ دیکھ چکا ہے؟ سلمان، دنیا میں اس وقت جنگوں کا ماحول ہے۔ پاکستان جو میں ویسے عموماً ایک چیز کہتا ہوں کہ میں تو ذاتی طور پہ پاکستان کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے نریندر مودی کا کہ اس نے پاکستان کی 22 اپریل کو 2025 کو پاکستان کی مسجدوں پر مدرسوں پہ حملہ کر دیا۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان کو اپنے JF-17 تھنڈر، PL-15، J-10C اور باقی جو الفتح 1، الفتح 2 جو میزائلز تھے، ان کو لائیو ٹیسٹنگ کا موقع مل گیا۔ ادروائز تو آپ کو پتہ ہے جتنا ایکوپمنٹ آپ، جتنا میونیشن آپ ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو رینجز پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور رینجز پہ تو ڈل ٹیسٹ ہوتا ہے، مطلب اس کا فزیکل رزلٹ تو نہیں آ رہا ہوتا وہ تو آپ نے ٹیسٹ کیا اور آپ نے ٹارگٹس کو پریسائزلی ہٹ کیا، جیسے S-400 کو ہٹ کیا، نگروٹا کے اندر براموس کی بیٹری تھی اس کو ہٹ کیا۔ پھر آپ نے دیکھا جب الفتح میزائل فائر ہو رہے تھے تو سویلینز بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے، بچے بھی تو ایک جل ہونے کا بھی موقع مل گیا آرمی کو اور سویلینز کو، اور پھر پوری پرفارمنس دیکھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جو آپ گلوبل پیس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ پاکستان، انڈیا اپنے آپ کو اس خطے کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر سمجھتا تھا، کہتا ہے ہم بڑے بڑے کام کریں گے جی، ہم بڑے، ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا۔ تو آج آپ دیکھ لیں اس ملٹری پرفارمنس سے دنیا نے کہا یار ان کے پاس تو وہ قوت ہے جس سے یہ چیزوں کا رزلٹ چینج کر سکتے ہیں۔
تو اب یہ پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر اگر امریکنز کہتے ہیں کہ جی آپ شامل ہوں ہمارے ساتھ گلوبل پیس میں، اگر ایران کہتا ہے، اگر سعودی عرب کہتا ہے، خلیج کے ممالک، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ریلیونس ہے نا، وہ ریلیونس آپ کی ملٹری سپیورٹی بنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کے بہت سارے پاور پوٹینشلز ہوتے ہیں، اکانومی بھی ہے، سوشل بھی ہے، ریلیجیس بھی ہے، انٹرنل سسٹم بھی ہے، لیکن اس میں ملٹری بھی ہے، ڈیفنس کا بہت بڑا پوٹینشل. کبھی اکانومی پرفارم کر دیتی ہے، کبھی ڈپلومیسی پرفارم، کبھی آپ کی ملٹری اسٹریٹجی پرفارم کر. تو اس ملٹری اسٹریٹجی کے ذریعے آپ نے اپنا ڈپلومیٹک لیوریج جو ہے وہ ڈیولپ کیا. تو اب اس موقع پہ جس وقت دنیا میں ایک ایران اور امریکہ کے درمیان ایک جنگ کا ماحول ہے اور پاکستان کانسنٹریٹ کر رہا ہے کہ کسی طرح امن آئے، اس امن کا فائدہ انڈیا کو بھی، بھارت کو بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا وہاں پہ پیٹرول پمپ پہ، گیس اسٹیشن پہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. میں کنی کا ریپبلک ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہاں پہ ایک عورت آئی، 2 عورتیں تھیں، انہوں نے انٹرویو دیا، ان کے پاس گیس کا سلنڈر تھا، وہ اس کورسپونڈنٹ کو کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے اپنی کانوں کی بالیاں بیچ کے جو ہے گیس کا ایک سلنڈر لیا. اس کا مطلب ہے بہت بڑا ایفیکٹ. تو اگر وہ گلوبل پیس کے لیے کام پاکستان کر رہا ہے تو کم از کم بھارت کو یہی سوچ لینا چاہیے کہ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی جنگ کا ماحول نہیں ہے. جی آپ ایک اور اپنے عوام کو جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. پھر اس وقت ایک نیکسس چلا ہوا ہے بھارت کا، افغانستان کا اور اسرائیل کا، اور اسرائیل جتنا دہشت گرد ہے اتنی افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وہی دہشت گردی ہے بھارت پورٹرے کرتا ہے. تو یہ نریندر مودی، وہ شیطان یاہو، اور ان کا افغانستان کی جو نارکو ڈیلرز کی ایک حکومت ہے، ان کا جو نیکسس بنا ہوا ہے وہ پاکستان کی جو گلوبل امن کے لیے جو کوششیں ہیں نا اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. غضنفر صاحب، یقینی طور پر آپ نے جو بات یہاں پر مینشن کر دی ہے کہ آخر بھارت کو اس حوالے سے شرم کیوں نہیں آتی، اگر یہی ورڈ استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ جہاں پر اس کی عوام خطے غربت سے نیچے ہے، ایک بہت بڑی تعداد کے جس کے پاس بیسک لائف نیسیسٹیز ہی نہیں ہیں، اور اس کے باوجود اس کا صرف اور صرف یہی ہے کہ اکھنڈ بھارت جو ہے اس کا منصوبہ لے کر وہ پاکستان پر چڑھ دوڑا. کیا اس کو نہیں نظر آتا کہ ایک جب جنگ ہوتی ہے یقینی طور پر معیشتیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، اور ابھی جو دنیا کی لگنے والی جنگ ہے اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ ہم کس نہج پر پہنچ چکے، اور گو کہ ہمارا قصور نہیں ہے لیکن امپیکٹ تو سب پر ہی آتا. دیکھیے، آپ کو ریزیلینٹ لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے، امیجنیٹو لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے قوموں کو لیڈ کرنے کی. اب کل ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، اس کے اندر ایک صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو انڈین اٹامک انرجی کے جو باس ہیں نا، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے، شاید آپ کی بھی نظر سے گزری ہو، اس کو بہت سارے چینل کوٹ کر رہے ہیں، میں اس کی اتھینٹسٹی تو نہیں لیکن اس کی بیک گراؤنڈ میں جانتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نریندر مودی نے ہمیں ڈائریکٹ کیا تھا کہ یہ اگنی میزائل جو ہے نا، ان کو جب آپ استعمال کریں تو ان کے اوپر گاؤ متر اور گائے کا جو ہے نا گوبر پھینک دیں تو پھر اس کو استعمال کریں. اس کے بعد آپ بی جے پی کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، اس نے کہا تھا کہ جب اگر کوئی تابکاری ہو نا اور اگر کوئی نیوکلیر اٹیک ہو تو آپ گائے کا گوبر اپنے بدن میں مل لیں تو آپ تابکاری کے اثرات سے محفوظ رہیں گے. پھر وہ کہتے ہیں جی تاج محل کے نیچے جو ہے ایک وہ ہے اپنا مندر بنا ہوا ہے، بابری مسجد کو انہوں نے تباہ کیا کہ جی نیچے مندر، نیچے سے مندر تو نکلا کوئی نہیں. تو اس کے بعد نریندر مودی کا ایک بڑا فیمس کوٹ ہے کہ جب وہ 2018 میں انہوں نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا نا، تو ان کے ایئر چیف نے کہا کہ جی ایک دن وہ پوسٹ پون کرنا چاہتے تھے، غالباً یہ اخبار میں خبر چھپی تھی، انہوں نے کہا کہ جی آج بہت موسم خراب ہے تو ہم آپریشن کو پوسٹ پون، اور نریندر مودی کا یار بادل ہے تو اس میں جہاز چھپ جائیں گے تو جانے دو بیٹا. تو اب میرا مطلب یہ کہ جہاں پہ یہ لیول آف لیڈرشپ ہو وہاں آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ عوام کی ویلفیئر کا سوچے گا؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے کیونکہ وقت پروگرام کا محدود ہے. ایک بریک ناظرین یہاں پر، اور اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کر رہے ہیں مارکہ حق کے سلسلے میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب. بریگیڈیئر صاحب، اب پروگرام کا کیونکہ اب آخری منٹس ہوں گے، اس میں یہی جاننا چاہیں گے کہ اب کیا ایسی ٹیکنالوجی ہے، کیا ایسی پاکستان کی ایڈوانسمنٹ ہے کہ یقینی طور پر بھارت دفاع پہ تو بہت خرچ کرتا ہے لیکن پاکستان اپنے تئیں وہ سب کچھ کرتا ہے کہ جس سے وہ اپنا ایک ڈیٹرنس جو ہے اس کو بحال رکھے. تو کیا ایسا پاکستان کرنے والا ہے کہ یقینی طور پر جس سے بھارت کی نیندیں حرام ہوں؟ دیکھیں، چیلنج جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان موجود رہتے ہیں. ہم جب کبھی بھی کوئی اپریسیشن کر رہے ہوتے تھے دونوں فوجوں کی تو ہمیں ہمارے استاد یہ بتاتے تھے کہ ہمیشہ دشمن کو اپنے سے اوپر رکھ کے کنسیڈر کرو، تو کہ اس کی آپ سے زیادہ کیپیبلٹی تو آپ کو اپنا رسپانس اچھا جنریٹ کریں گے.
اب بھارت کے پاس جو ایئر کرافٹ ہیں، رفیل ہو گیا، Su-30 ہو گیا، یہ سارے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ بھارت کو آئی ایف کو جو نا ایئر کرافٹ ڈسٹرکشن کمپنی کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے رفیل تباہ کروائے، پھر پچھلے دنوں Su-30 ہے وہ انہوں نے وہاں پہ گرا دیا، پھر تیجا جو ہے وہ اس کا اپنا دبئی میں پیٹرول لیک ہو گیا، پھر ایک تیجا گر گیا، پھر جو وہ اپنا تیجا کا انہوں نے جو پروجیکٹ ہے وہ بند کر دیا، 2 جہاز جو آپس میں ٹکرا دیے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود جو پروفیشنل ایکیومن ہے نا وہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ کانسنٹریٹ کرتا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہیومن ایلیمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے بھی، چاہے وہ نیوی میں ہے، چاہے وہ ایئر فورس میں ہے، چاہے وہ آرمی میں۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہ وار ہوئی تھی پچھلے سال تو سارا 12 دن یہ چلتا رہا کہ ان کا ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے جی، ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے جی، وہ اس کو لے کے کوسٹ سے بہت دور لے گئے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ یہ بڑے بڑے کیریئرز کی اب جنگ نہیں رہ گئی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا امریکہ ابراہم لنکن اس کو ایران نے فارغ کر دیا، جیرالڈ فورڈ اس کو فارغ کر دیا، یہ جنگ رہ گئی ہے بنیادی طور پہ۔ جیسے میں نے کہا نا پاکستان نے کانسیپٹ دیا ملٹی ڈومین آپریشنز کا، یہ جنگ ہوگی سائبر وارفیئر کی، لوائٹرنگ امونیشن کی، ڈرونز کی، ٹیکنالوجی کی، جیمنگ کی۔ تو اس میں پاکستان جو ہے، پاکستان نے اب بہت بڑے بڑے کام کیے، ایئر فورس نے نیسٹیپ بنایا ہے جو ریسرچ کر رہا ہے، جو اسپیس پہ ریسرچ کر رہا ہے، پاکستان فوج ہے اس نے میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر ابھی دیکھیے الفتح 1، الفتح 2، شاہین، ابھی الفتح 5 کا تجربہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ بھارت نے ابھی رشیا سے ایک بڑے ایڈوانس میزائلز دیے ہیں، ایکوائر کیے ہیں، تو صاف ظاہر ہے پاکستان اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ڈیولپ کرے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ ایک قدم آگے رکھ کے اپنی ٹیکنالوجی کو اور اپنے ہیومن ریسورس کو ایک جگہ پہ ڈو ٹیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی جنگ میں کٹنگ ایج جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہیں، اور وہ کٹنگ ایج آپ نے لاسٹ ٹائم جو کچھ ہوا تھا اس میں دیکھ لیا کہ ہم نے براموز بھی کیا، تمام ایئر فورس، بلکہ پی ایف کے سائبر وارفیئر یونٹ نے انڈیا کے اندر آپ کو یاد ہو ریلوے کو، ایئرپلین کو، نیشنل گریڈ کو جیم کر لیا تھا۔ تو یہ جو چیزیں آنے والے دنوں میں اس پہ کانسٹنٹ ریسرچ ہوتی رہے گی، اور میں یہ کہوں گا کہ بھارت کو یہاں پہ آپ کے پروگرام کے تھرو ایڈوائز دوں گا کہ آگے دنیا میں بہت جنگ چلی ہوئی ہے، آپ کے عوام پریشان ہیں، آپ کے ہاں بامبے دہلی میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ اگر کبھی سلمان آپ ان کے پانی کی شکل دیکھ لیں جو وہ پلاتے ہیں، یلو کلر کا پانی ہوتا ہے جو یورین سے ملتا ہے۔ تو آپ اس چیز آپ بامبے میں آپ کے پاس لوگوں کے پاس وہ باتھ روم نہیں ہے اپنے آپ کو استغیث کرنے، تو آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں۔ جنگ سے تو اور تباہی اور بربادی ہوگی، پاکستان بھی ہیومن ڈیولپمنٹ پر کنسیڈر کرے گا، آپ بھی کریں۔ اگر دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کھل جائے تو مجھے وہ ایک ان کے بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں جن کا میں نام لینے سے گریز نہیں کروں گا، پروین سکھانی صاحب، ان کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اگر وہ اپنے اندر کی جو چیزیں انر فالٹس ہیں نا ان کے اوپر توجہ دے کے ان کو اگر مشروم کر لے ایک جگہ پر تو پاکستان کین ایمرج ایز اے سپر پاور، کین ایمرج ایز اے ریجنل پاور، اور ہمیں اسی چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ بھارت جو ڈیولپمنٹ جو اسٹریٹجی بناتا ہے، ہم انشاءاللہ اس کے کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے وہ پاکستان آرم فورسز بناتی رہیں گی، اور اس میں ہم ایک قدم آگے ہی رہیں گے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو ناظرین، یہ آج کا پروگرام یقینی طور پر اس وقت بھارت کو اس خطے کی حکمرانی حاصل کرنے کی بجائے عوام کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ جب عوام کی فکر کی جائے گی تو حکومتیں خود ہی ایک سپر پاور میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک نئے پروگرام کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔